बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। ज़िंदगी में सिवाय इम्तिहान के कुछ भी न था। हर पल हर लम्हा ज़िंदगी मुझसे इम्तिहान ले रही थी। मेरी माँ ज़हनी मरीज़ा थी। मैंने अपनी माँ के सिवा किसी को देखा न था। मैं सिर्फ अपनी माँ को जानता था। होश में आया तो सिर्फ मेरी माँ मेरे सामने थी। मेरी माँ मेरे लिए मेहनत करती, रातों को जागती और मेरी ज़रा सी तकलीफ़ पे बेकरार हो जाती थी। खुदा ही जानता है कि मेरी माँ ने किन हालात में मेरी परवरिश की। मैंने कभी अपने बाप को नहीं देखा। माँ ने बताया था कि मैं जब 2 साल का था तो मेरा बाप का इंतकाल हो गया था। मैं तो उस लम्हे को कोस रहा था जब मैंने अखबार में जॉब के इश्तहार पे अचानक नज़र डाली, जिसमें कोई ठाकुर साहिब की हवेली में मुलाजमत थी। इश्तहार में ये लिखा था कि मुलाजिम को 24 घंटे वहीं रहना होगा। तनख्वाह बहुत माकूल थी और उन दिनों मेरे पास कोई ख़ास काम नहीं था, इसलिए मैं उस मुलाजमत के लिए तैयार हो गया। इश्तहार में किसी का फ़ोन नंबर भी दर्ज था। मैंने फ़ोन किया तो दूसरी तरफ से किसी ने खुरदरी सी आवाज़ में पूछा, कौन? मैंने बताया, आपका इश्तहार पढ़ के आपको फ़ोन कर रहा हूँ। कुछ देर की खामोशी के बाद मुझे आवाज़ सुनाई दी, तुम पहले आदमी हो जिसका फ़ोन आया है, इसलिए तुम्हारा इंतखाब हो गया है। कुछ पढ़े लिखे भी हो? जी जनाब, मैंने बीकॉम किया है। ठीक है, अब आप हमारे पास आओ, काम यहाँ बताया जाएगा। लेकिन जाने से पहले माँ को किसी हॉस्पिटल में दाखिल करवाना लाजमी था, जो कि मैंने एक दोस्त की मदद से करवा लिया। फिर बजरिया रेल में चल पड़ा। फिर ट्रेन रुकी। मैंने अपना सूटकेस उठाया और उतर गया। वहाँ कुछ भी न था, ना कोई केबिन, ना कोई गेट। प्लेटफॉर्म के नीचे दूर दूर तक जंगल फैला हुआ था, या शायद खेत हूँ, क्योंकि अंधेरा इतना ज्यादा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस आदमी ने अपनी खुरदरी आवाज में बताया कि तुम्हें लेने के लिए हवेली में से गाड़ी पहुंच जाएगी, लेकिन वहाँ कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा था और प्लेटफॉर्म के बाहर से झींगरों के बोलने की आवाजें आ रही थी। मैं कोई बुज़दिल इंसान न था, लेकिन इस माहौल ने मुझे वाकई परेशान कर दिया और खौफजदा कर दिया। समझ में नहीं आ रहा था कि अब यहाँ से कहाँ जाऊँ। न जाने हवेली यहाँ से कितनी दूर है। मैं इस अंधेरी रात में इस अनजान मुकाम पे पैदल भी नहीं जा सकता था, और ना ही कोई बंदा न बंदे की जात जिसे कुछ मालूम कर सकता था। सिवाय इंतजार के और क्या चारा था। मैंने एक सिगरेट सुलगाया और कोठरी के पास वाली बेंच पे आके बैठ गया। अब एक बार फिर मेरी सोचें मेरे साथ थी। मैंने भी क्या जिंदगी गुजारी थी। मेरा नाम अली हसन है। परेशानियों से भरी हुई मुसलसल जदोजहद करती हुई जिंदगी। माँ ने तालीम दिलवाई। माँ अगरचे ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बेपनाह बसीरत की मालिक थी। साबिरा, कनात पसंद, खुदा से कभी मायूस न होने वाली बेशुमार खूबियाँ थी मेरी माँ में। मुझे हमेशा से ये एहसास रहा है कि मुझे अपनी माँ का सहारा बनना है। बहरहाल में उसकी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं कि वो मेहनत कर सके, इसलिए मेरा ध्यान सिर्फ अपनी पढ़ाई पे था। जिंदगी में सिवाय किताबों के और माँ के और कुछ भी न था। अचानक किसी ने मेरे शाने पे हाथ रखा। मैं तकरीबन उछल ही पड़ा और जोर से चीख पड़ा। एक तो इतनी खौफनाक जगह, ऊपर से रात। उस आदमी ने एक ऊनी चादर की बुक्कल मार रखी थी। उसका आधा चेहरा छिपा हुआ था। एक चमकदार आंखें जो उसकी थी वो मुझ पे जमी हुई थी। कौन हो तुम? उसने कहा। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। दिल में बहुत से ख्याल गर्दिश करने लगे। मैंने अपना नाम बताया और कहा कि ठाकुर साहिब की हवेली में जाना है। मेरा इतना कहना था कि उसने दौड़ लगाई। मैं पीछे से उसे आवाजें देता रह गया। मैं हैरान रह गया कि ये ठाकुर साहिब का नाम सुन के भाग क्यों गया है। इतने में से किसी ने मेरे नाम से मुझे पुकारा। मैं फौरन पलटा और देखा तो एक डरावनी शक्ल का बंदा खड़ा था। अजीब चेहरा था उसका, मैं बयान नहीं कर सकता। उसकी सुर्ख आंखें जो मुझ पे जमी हुई थी, बड़ा सा पकोड़े जैसा नाक, चेहरा झुर्रियों से बड़ा बड़ा था। कोई आम बंदा होता तो उसे देख के बेहोश हो जाता, लेकिन मैंने खुद को होश में रखा। चलो मेरे साथ, उसने कहा। मैंने उसे पहचाना। ये वही खुरदरी आवाज वाला आदमी था। मैं ये समझ रहा था कि तुम नहीं आओगे, मैंने कहा।
راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی، اس نے بتایا، اس لیے یہاں آنے میں دیر ہو گئی، بس اب آ جاؤ۔ اب دکھائی دیا کہ پلیٹ فارم کے نیچے ایک گاڑی کھڑی تھی، لیکن میں اس بات پہ حیران تھا کہ گاڑی کی مجھے آواز نہیں آئی۔ پلیٹ فارم سے نیچے اتر کے اس نے کہا، بس 1 منٹ کے لیے رک جاؤ، پدی سے تمہارا تعارف کروا دوں، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ میں اس کی بات سمجھ نہ پایا، نہ جانے پدی سے اس کی کیا مراد ہو سکتی تھی۔ پدی اور یہاں اس نے گاڑی کی طرف دیکھ کے کہا۔ کچھ دیر کے بعد ایک دیو پیکر بھلا میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں اسے بلا ہی کہہ سکتا تھا، وہ ایک بہت بڑا جانور نما کتے جیسا اس کا منہ تھا، اتنا دیو قامت جس کے بدن پہ بڑے بڑے بال تھے، ریچھ کی طرح انتہائی سیاہ رنگ، جیسے وہ خود بھی اس اندھیرے کا ایک حصہ ہے۔ اس کی آنکھیں ایسے چمک رہی تھی جیسے چراغ جل رہے ہو۔ وہ ہیبت ناک بلا میرے سامنے آ کے کھڑا ہوا۔ خدا کی پناہ، کیسی بھیانک رات تھی میری۔ اس وقت خوف کے مارے میں کانپ رہا تھا۔ پلیٹ فارم کے نیچے گاڑی کے پاس پدی نام کی بلا نے چاروں طرف سے مجھے سونگنا شروع کر دیا۔ اس پر اسرار آدمی نے اس بلا سے کہا تھا، یہ حویلی کے مہمان ہیں، انہیں اچھی طرح پہچان لو، اور اس بلا نے مجھے سونگنا شروع کیا۔ ہر لمحے ایسے لگ رہا تھا جیسے اب وہ مجھے چیر پھاڑ کے رکھ دے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا بھیانک اور دیو قامت بلا نہیں دیکھی تھی۔ میں تو اس لمحے کو کوس رہا تھا جب مجھے یہاں جاب کرنے کی خواہش پیدا ہوئی تھی۔ پتی کی کراہٹ بھی بیڑیے جیسی تھی۔ وہ کچھ دیر تک مجھے سونگتا رہا اور پھر ایک طرف ہٹ گیا۔ میرا خوف کے مارے برا حال تھا۔ پتی نے تمہیں قبول کر لیا، اس آدمی نے کہا۔ جب یہ کسی کو قبول نہیں کرتا تو اسے بری طرح زخمی کر دیتا ہے۔ اب چلو گاڑی میں بیٹھو۔ اس وقت میں اتنا خوف زدہ تھا کہ میری ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ میں نے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کیا۔ گاڑی کے قریب پہنچ کے میں نے اس بلا کو دیکھا۔ وہ گاڑی کے کھلے دروازے سے جب لگا کے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ مجھے جھجکتے دیکھ کے اس نے ڈرامنے آدمی سے کہا، پتی اب تم سے کچھ بھی نہیں کہے گا، تم بیٹھ جاؤ۔ مجھے وہی کرنا پڑا جو اس نے کہا تھا۔ گاڑی چلانے والا وہی پر اسرار آدمی تھا جس نے ابھی تک اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اپنا تعارف بھی نہیں کروایا تھا۔ سفر شروع ہوا۔ خوف سے اس بات کا احساس نہیں رہا تھا کہ سفر کتنی دیر کا ہے۔ میری نگاہیں اسی بلا پہ جمی ہوئی تھی جو کہ بے نیاز ہو کے کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا۔ گاڑی کھیتوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے خود میں ہمت پیدا کر کے اس پر اسرار آدمی سے پوچھا، پلیٹ فارم پہ ایک بندہ ملا تھا۔ میں نے اسے سارا خلیہ بتایا اور ساری بات بتائی۔ بات سن کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی مسکراہٹ بڑی شیطانی تھی۔ اس کی وہ بے ضرر سی بدرو آخری اس کے منہ میں رہ گیا۔ میں نے پوچھا، جی کیا فرمایا؟ کچھ نہیں، وہ ایک بے ضرر سا بندہ ہے۔ وہ میرا مطلب ہے ٹھاکر صاحب کا نام سن کے بھاگ گیا۔ تم پریشان مت ہو، مجھے اس کے لہجے سے لگا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ہیرس کی بات کا یقین کرنے کے علاوہ میں کیا کر سکتا تھا؟ مجھے اب زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا، دل کو چین نہیں آ رہا تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں کسی نادیدہ قوت کے گرفت میں جا رہا ہوں۔ اتنے میں آبادی شروع ہو گئی۔ یہاں روشنی تھی، ویسے رات کی وجہ سے یہاں ہر طرف سناٹا تھا۔ پھر گاڑی بہتر روڈ پہ آ گئی۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک حویلی کے گیٹ پہ آ کے رکی۔ رات کی وجہ سے حویلی اگرچہ پوری طرح واضح نہ ہو سکتی تھی، لیکن اتنا ضرور اندازہ ہو گیا تھا، گاڑی حویلی کے پورچ میں آ کے رک گئی تھی۔ حویلی بہت بڑی تھی۔ ہمارے اترنے سے پہلے وہ بلا گاڑی سے اتر کے ایک طرف چلا گیا۔ وہ ملازم آگے بڑھے، ان میں سے ایک نے میرا سوٹ کیس اٹھا لیا۔ صاحب کو ان کے کمرے میں لے جاؤ، اس آدمی نے سوٹ کیس اٹھانے والے ملازم سے کہا۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوا، تمہارا کھانا تمہارے کمرے میں پہنچا دیا جائے گا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے جلدی سے ان کی بات کے جواب میں کہا۔ تمہاری مرضی، اور خواہ اپنے کمرے کا دروازہ رات کو بند رکھنا۔ جی کیوں؟ ایسا کیوں؟ رات کو یہاں بلائیں گھومتی ہیں۔ نہ جانے اس کی اس بات کا کیا مطلب تھا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ وہ مجھے خوفزدہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے کہنے کے مطابق دروازہ بند کیا۔ وہ نہ بھی کہتا تو میں دروازہ لاک لازمی کرتا۔ پتہ نہیں، مجھے یہاں آ کے بڑا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں کسی اسیبی جال میں پھنس گیا ہوں۔ سوچتے سوچتے صبح ہو گئی اور میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے کس وقت نیند آئی۔ دروازے پہ ہونے والی دستک سے آنکھ کھلی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایسے محسوس ہوا جیسے دروازے کے پیچھے سے چاند نکل آیا ہے۔ کیا ہی خوبصورت چہرہ تھا، کیسی حسین لڑکی تھی جس کے چہرے کی معصومیت نے اس کے حسن میں اور بھی زیادہ اضافہ کر دیا تھا۔ وہ دروازے کے درمیان میں آ کھڑی ہوئی اور میری طرف دیکھ کے بولی، اگر زندگی چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ۔ یہ کہتے ہی وہ بھاگ گئی اور میں اس کی بات سن کے پریشان ہوا اور ڈر بھی گیا۔
میں نے اس لڑکی کے بارے میں سوچنا شروع کیا اور سوچتا ہوا میں کمرے میں آیا۔ اتنے میں حویلی کا ایک ملازم ناشتہ لے کے آیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ صاحب جی حیات۔ اچھا حیات کی بات بتاؤ، ابھی جو لڑکی گئی ہے وہ کون ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ صاحب جی وہ ٹھاکر صاحب کی بیٹی ہے، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، اس حویلی کی مالکن ہے۔ وہ تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا یہ ملازم ہی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا میں یہاں تو آ گیا ہوں، مجھے یہاں کے بارے میں بتاؤ، مجھے کچھ معلوم نہیں، مجھے یہاں کیا کام کرنا ہوگا؟ یہ حویلی ٹھاکر صاحب کی ہے، اس پورے علاقے کے وہ مالک ہیں، اب انہی کی ملازمت کے لیے آئے ہیں۔ کس کام کے لیے آئے ہیں یہ میں نہیں جانتا، یہ سب مینیجر صاحب بتا سکتے ہیں۔ میں نے کہا مینیجر صاحب کب آئیں گے؟ مینیجر صاحب شام کو آئیں گے، سوال یہ ہے کہ شام تک میں کیا کروں گا؟ حویلی دیکھیے صاحب جی یہاں بہت کچھ ہے، ایک ایسا کمرہ بھی ہے جس میں کتابیں بھری ہوئی ہیں، ایک کمرے میں ٹھاکر صاحب کے خاندان کی یادگاریں ہیں، آپ بھی کوئی پابندی نہیں، آپ سب جگہ جا سکتے ہیں سوائے زنان خانے کی، اور ایک تہ خانے میں۔ تہ خانے میں تو بھول کر بھی نہ جائیے گا، خیاط صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ تہ خانے میں ایسا کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ پتہ نہیں صاحب، یہ ٹھاکر صاحب کا حکم ہے۔ ناشتے سے فارغ ہو کے میں نے یہ سوچا کہ حویلی کا چکر لگا دیا جائے، اب تو یہاں ہی رہنا ہے، اس لیے اس مقام سے جتنی جلدی ہو سکے واقفیت ہو جانی چاہیے، میرے لیے یہی بہتر ہے۔ وہ حویلی میرے اندازے سے کہیں زیادہ بڑی تھی، نہ جانے کتنے حصے تھے، انگت کمرے، دالان، صحن، غلام گردشیں، صحرابوں والے راستے، اور ایک کمرہ واقعی لائبریری کا کمرہ تھا۔ کیا ہی اچھا خاصا ہال تھا، جس کی دیواروں پہ پینٹنگز لگی ہوئی تھی، الماریوں میں کتابیں بھری ہوئی تھی، ان میں باقاعدہ ایسے نمبر لکھے ہوئے تھے جیسے لائبریری میں لگائے جاتے ہیں۔ میں جہاں بھی گیا کسی بھی قسم کی ملاحظت ملازموں نے نہ کی، میں جہاں بھی جاتا ملازمت سامنے سے آگے ہٹ جاتے، مجھے صرف اس بدی بلا کا خوف تھا، لیکن وہ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ میں نے اپنا رخ ایک الماری کی طرف کیا، اس الماری میں مشہور مصنف کی کتابیں تھی۔ میں نے کتاب اٹھائی، کتاب اٹھاتے ہی ایک آواز آئی، اور وہ الماری جسے کتاب اٹھائی گئی تھی وہ ایک سائڈ ہوتی ہوئی ایک دروازہ ظاہر ہوا۔ میں حیران رہ گیا، میں نے غور سے اس دروازے کو دیکھا، میرا تجسس سے سر ابھرا اور میں دیکھنے لگا کہ اس دروازے کے پیچھے کیا ہے۔ ابھی میں دروازے کو ہاتھ لگانے ہی والا تھا کہ ایک آدمی میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ بڑا ہی بھیانک تھا، انتہائی مضبوط بدن، سیاہ رنگت، چھوٹی آنکھیں، گھٹا ہوا سر۔ اسے دیکھتے ہی مجھے خوف محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، وہ گونگا تھا، بول نہیں سکتا تھا، اس لیے اشاروں کی زبان میں دریافت کر رہا تھا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں۔ اب ایک نئی مصیبت سامنے آ گئی۔ میں نے اپنی طور پہ اشاروں ہی کی مدد سے اسے یہ سمجھانے کی کوشش کی میں کہ کون ہوں، یہاں کیوں آیا ہوں، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اچانک اس گونگے سے میرا گریبان پکڑا اور جھنجھوڑنا شروع کیا۔ میں نے خود کو اس کی گرفت سے چھٹانے کے لیے اس کے چہرے پہ گھونسا رسید کیا۔ اس نے جواب میں کسی ماہر باکسر کی طرح میرے چہرے پہ ایسا پنچ مارا کہ میں دیوار سے ٹکرا کے گر پڑا اور میرا ذہن اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ کسی سیٹی کی تیز آواز، ایسا شور جیسے ماتم کر رہے ہو، مجھے آ رہی تھی۔ نہیں، یہ کوئی اور آواز تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا، کچھ لوگ میرے ارد گرد کھڑے تھے اور میں ایک بستر پہ تھا۔ آہستہ آہستہ چہرہ واضح ہوتا لگا۔ یہ حویلی کے ملازمین تھے، ان کے درمیان مینیجر بھی تھا جو مجھے اسٹیشن سے یہاں تک لایا تھا۔ اس وقت میں خود کو تماشا محسوس کر رہا تھا۔ یہ کیا ہے یہاں؟ میں نے پوچھا۔ اس آدمی نے مجھ پہ حملہ کیوں کیا؟ مجھے یہاں کس قسم کی ملازمت دی گئی؟ میں نے یہ سارے سوالات ایک ہی ساتھ پوچھ ڈالے۔ سب ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو، مینیجر نے میرے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا۔ وہ گونگا ٹھاکر صاحب کا محافظ ہے اور ان کی خفیہ جگہ کا بھی۔ تم نے ایک خفیہ تہخانہ کھولا جس کی اجازت نہیں تھی، اور تم تھے بھی نئے۔ گونگے نے تمہیں اجنبی سمجھا، اسے سمجھا دیا گیا ہے اور تم دوبارہ اس جگہ پہ نہیں جانا۔ لیکن یہاں میرا کام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ تم ٹھاکر طابر صاحب سے پوچھنا۔ کب ہوگی میری ان سے ملاقات؟ میں نے پوچھا۔ ابھی تو میرے ساتھ چلو گے؟ میں نے جلدی جلدی اپنا خلیہ درست کیا۔ اب میں اس شخصیت سے ملنے جا رہا تھا جس کی یہ حویلی تھی اور جس نے مجھے ملازم رکھا تھا۔ مینیجر آگے آگے چل رہا تھا، میں اس کے پیچھے تھا۔ کئی کمروں اور دلانوں سے گزرنے کے بعد ہال میں آئے۔ یہ بہت بڑا ہال تھا، قدیم طرز کے شاندار فرنیچر سے سجا ہوا۔ ایک دیوار کے ساتھ ایک تخت بچھا ہوا تھا جس پہ سفید چادر اور گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔
ठाकुर साहिब उस तख्त पे बैठे हुए थे। सफेद कुर्ता शलवार में उनकी शख्सियत बड़ी शानदार दिखाई दे रही थी। सुर्खों सफेद रंगत चढ़ी हुई थी, मूछे, बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन एक बात, उनकी आंखों में एक अजीब सा रंग था जो पीला कलर का था, जो कि इस खूबसूरत लड़की और हयात के अलावा हर एक, क्या मालूम कौन कमबख्त है, रात को हर हफ्ते लड़की और लड़के को उठा के ले जाता है, कुछ पता नहीं चलता। बाबा ने परेशानी से कहा, क्या बाद में लड़की और लड़के का पता चलता है या नहीं? मैंने पूछा। नहीं, उस बेचारी का कोई पता नहीं चलता बेटा, सब कहते हैं कि असेबी चक्कर है, बूढ़े ने कहा। क्या पुलिस में रिपोर्ट नहीं होती? मैंने इसकी असेब वाली बात को नजरअंदाज करते हुए पूछा। नहीं, उस बेचारी का कोई पता नहीं चलता बेटा, सब कहते हैं कि असेबी चक्कर है। पुलिस भी क्या कर सकती है, बस हौसला देते हैं। लेकिन सुना है कि आज एक नया इंस्पेक्टर आया है, तो अब उस लड़के और लड़की के वालिदैन क्या करेंगे? मैंने पूछा। बेचारे ठाकुर के पास जाके फरियाद करेंगे, इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? बूढ़े ने उसी परेशानी के अंदाज में कहा। तो क्या वो सब इस वक्त ठाकुर के पास गए हैं? मैंने पूछा। हाँ, मैं ये सब देखने के लिए हवेली आया। यहाँ वाकई बहुत से लोग थे। इसमें बदनसीब लड़की के माँ बाप और लड़के के भी माँ बाप और रिश्तेदार भी थे। ठाकुर साहिब एक कुर्सी पे सर झुकाए हुए बैठे थे। लोग रो रो के फरियाद कर रहे थे। मैं भी एक तरफ जाके खड़ा हुआ। ठाकुर साहिब ने अपनी गर्दन को उठा के उन लोगों को देखा और धीरे से बोले। इनकी आवाज में दुख भरा हुआ था। मेरे बच्चों, तुम बताओ, ये बूढ़ा तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? खुदा जाने कौन उन्हें उठा के ले जाता है। ठाकुर साहिब, हमारी इज्जत चली गई। लड़की का बाप रो रहा था। वो मेरे जिगर का टुकड़ा है ठाकुर साहिब, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा। लड़के के बाप ने कहा। मुझे एहसास है दीनू, ठाकुर साहिब ने कहा। मैं भी एक बाप हूँ, जानता हूँ कि इस वक्त तुम पे क्या गुजर रही है। अब बताओ मैं क्या करूँ? पहले भी पुलिस को बता चुका हूँ, लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। पुलिस भी कुछ नहीं करेगी, ठाकुर ने कहा। सर, एक नया ऑफिसर आया है, कहते हैं कि वो बहुत बहादुर है, एक सच्चाई का साथ देने वाला है। अभी वो बूढ़ा बता ही रहा था कि इतने में एक मुलाजिम आया और बोला, ठाकुर साहिब, बाहर कोई इंस्पेक्टर आया है, वो आपसे मिलना चाहता है, उसे अंदर भेजो। ठाकुर ने कहा। मैंने देखा इंस्पेक्टर बहुत हैंडसम था और चौड़ी बॉडी, उसके ऊपर पैंट शर्ट पहनी हुई थी, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। उसने आते ही सबको सलाम किया। जी, मेरा नाम इंस्पेक्टर असद है और मैं आपके गांव का नया इंस्पेक्टर हूँ, और जो लड़का और लड़की गायब हुए उनके सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। मैं इतनी बात सुन के अपने कमरे की तरफ चला गया। यहाँ एक आदमी मेरे इंतजार में था। वो इस हवेली का छोटा मालिक था, असगर ठाकुर साहिब का बेटा। वो गहरी सोच में डूबा हुआ तनकीदी नजरों से मेरा जायजा ले रहा था। फिर उसने गुस्से से कहा, मैं यहाँ इसलिए आया कि तुम्हें समझाऊं कि तुम इस सारे मामलात में दिलचस्पी मत लो। कौन अगवा हुआ है, किसके साथ क्या हुआ है, ये सब तुम्हारा सरदर्द नहीं, समझ गया? लेकिन मेरे कान तो खुले होते हैं। जो मेरे कानों तक आवाजें आती हैं वो तो मैं सुन ही लूंगा। उसकी आंखों का रंग वैसा ही था। बस यहीं तक रहना और जिस काम के लिए रखा गया वो काम ही करना, उसने कहा और मुझे घूरता हुआ कमरे से निकल गया। एक बार मेरा दिल चाहा कि मैं ऐसी मुलाजमत पे लानत बेच के यहाँ से वापिस चला जाऊँ, लेकिन तन्हा अच्छी थी और दूसरी बात ये थी कि वो लड़की मुझे अच्छी लगी थी। मैं ये सोच रहा था कि अपने काम की इब्तिदा ऐसे करूँ, क्या उसे मेरे सामने लाया जाएगा या मुझे उसके सामने ले जाएंगे या मेरा कोई तारुफ करवाएगा और डिलीवरी किस वक्त देनी होगी, पता नहीं क्या होगा। वैसे ये बात दुरुस्त थी कि इस हवेली के मामलात बड़े पुरअसरार और उलझे हुए थे। मैं भी ये सब सोच रहा था कि उस्मा कमरे में आए। उस वक्त उसके चेहरे पे संजीदगी थी, यानी खामोशी की सूरत में वो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों का रंग अपने बाप या भाई की तरह नहीं था, बल्कि आम नॉर्मल इंसान की तरह था। उसकी आंखों में बहुत ज्यादा कशिश थी। तुम्हारी आंखों को देख के यकीन हुआ बदन के सारे हमाल आंखों में आ गए हैं। कौन हो तुम? अभी तक यहाँ से भागे नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ नौकरी करने आया हूँ और आपका ख्याल रखने के लिए। क्या बकवास है? वो अचानक बफरी। तुम्हारे जैसे 4 पहले भी यहाँ आए और कोई भी जिंदा वापस नहीं गया। मैं ये सुन के सटपटा सा गया। उसने मुझे खौफजदा कर दिया था। सुनो, उसने मुझे मुखातिब किया, तुम चाहे जो भी हो, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपना काम जारी रखो और इनका हर हुक्म मानो। ये तुम्हें मशवरा दे रही है, वरना। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ी और कमरे से बाहर निकल गई। मैं दरवाजे से बाहर देखता रह गया और मैं बहुत डर गया था। मुझे हर किरदार एक दूसरे से बड़ा पुरअसरार लग रहा था।
میں غصہ بنا حیات کی طرف دیکھ کے اس کی صفائی کے لیے آیا تھا۔ وہ کبھی بھی مجھے ایسے دیکھتا جیسے مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ صاحب آپ یہاں سے چلے جائیں تو زیادہ اچھا ہوگا، میں نے کہا۔ مجھے یہاں سے جانا ہی ہے، میں یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا، بس کچھ الجھنے ہیں وہ دور ہو جائیں تو اچھا ہے۔ آپ کن حالات میں پھنسے ہیں صاحب؟ تو بتاؤ، اس حویلی میں مجھے سب سے پہلے کچھ لوگ کام کرنے آ چکے ہیں۔ میری اس بات پہ اس نے حیران ہو کے میری طرف دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ تو میری بات کا جواب دو۔ صاحب جی، اس نے گہری سانس لے کے 3-4 پہلے بھی آئے تھے، لیکن بیچارے پتہ نہیں کہاں چلے گئے، ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ لیکن عثمان نے کہا ہے کہ اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو اپنا کام جاری رکھو۔ پتہ نہیں صاحب کیا بید ہے، آپ کا یہاں رکنا ٹھیک نہیں، حیات نے کہا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ بس صاحب جی ٹھیک نہیں، میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتا نہیں سکتا، حیات نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، ان لڑکے اور لڑکی کے بارے میں کچھ جانتے ہو کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ کدھر جاتے ہیں؟ نہیں صاحب، حیات نے کہا۔ مجھے خیال کے لہجے سے لگا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لگتا ہے مجھے پولیس اسٹیشن جانا ہوگا۔ وہ کیوں صاحب؟ اس نے گہری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ کام ہے وہاں، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ڈرائیور آپ کو چھوڑ آئے گا، میں اسے کہہ دیتا ہوں۔ پولیس اسٹیشن کی عمارت ٹھیک تھی۔ میں اندر داخل ہوا تو سامنے حوالدار اپنے کام میں مصروف تھا۔ مجھے دیکھ کے اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے انسپیکٹر اسد سے ملنا ہے، میں نے اسے اپنی طرح سوالیہ نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ خیریت، آپ کس سلسلے میں ان سے ملنا چاہتے ہیں؟ اس نے پوچھا، لیکن اس کا لہجہ بڑا ہی اچھا تھا۔ جس لڑکی اور لڑکے کے کیس کے سلسلے میں۔ آپ آفس چلے جائیں۔ میں آفس چلا گیا۔ انسپیکٹر اسد فائل کو بغور دیکھ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے فائل کو ایک طرف رکھا، سلام دعا کے بعد بولے، بیٹھ جائیں۔ میں ان کے سامنے بیٹھا۔ جی میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے خوش دلی سے کہا۔ سر، میں لڑکی اور لڑکی کے غائب ہونے کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے اس پہ کتنا کام کیا؟ میں اصل بات کی طرف آیا۔ میں نے آپ کو ٹھاکر کی حویلی میں دیکھا تھا، اور جہاں تک کیس کی بات ہے میں نے سارے حالات کا جائزہ لیا اور نتیجہ یہ نکالا کہ یہ کوئی پر اسراریت سے بھرا کیس ہے۔ میں نے اپنے آدمی بستی کے ہر کونے پہ کھڑے کیے، اور جو پہلے والا انسپیکٹر تھا اس کے مطابق کوئی بھی آدمی آتا جاتا نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات پہ شک ہے، اس لیے میں نے نئے سرے سے اب وہ کام شروع کیا۔ جی میں ان کے پاس کام کرتا ہوں، میں نے مختصر جواب دیا۔ آپ سوچتے ہوں گے اس کیس کے بارے میں، اور آپ مجھے میرے نام سے پکار سکتے ہیں۔ جی شکریہ، میں نے کہا، اور ساتھ ہی کہا میرے خیال میں اس کیس کا تعلق حویلی سے ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنی بات کی دل کہہ ڈالی۔ تم یہ بات کس اندازے سے کہہ رہے ہو؟ اسد نے پوچھا، اور میں نے شروع سے لے کے آخر تک تمام بات بتا ڈالی۔ انہوں نے میری باتوں کو غور سے سنا۔ تمہاری بات سے بہت شکوک ہے، لیکن اسے ثابت نہیں ہوتا کہ ٹھاکر صاحب اس معاملے میں ہوں۔ اور کیا تم نے دوبارہ تہخانے میں جانے کی کوشش کی؟ نہیں، ایک تو وہاں سخت پہرا لگا ہوتا ہے، دوسرا وہاں جانے سے روکا گیا ہے، میں نے بتایا۔ اور وہ ڈیلیوری میں کیا ہو سکتا ہے؟ اور کیا تم نے ابھی تک کوئی ڈیلیوری کی؟ اسد نے پوچھا۔ نہیں سر، ابھی تک میں نے کوئی ڈیلیوری نہیں لی۔ میرا مشورہ ہے کہ تم پتہ لگاؤ کہ تہخانے میں کیا ہے اور ڈیلیوری میں کیا ہوتا ہے، اسد نے کہا۔ اوکے، میں کوشش کروں گا، مجھے اجازت دیں، کافی دیر ہو گئی، میں چلتا ہوں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اسد سے سلام دعا کرنے کے بعد میں واپس چلا آیا۔ آج تمہیں ڈیلیوری لے کے جانا ہے، ابھی نکل جاؤ۔ ڈرائیور کے ساتھ یہ چیک دے کے ڈیلیوری بنی ہے، میرے ساتھ، میں نے دیتے ہوئے کہا۔ میں چپ چاپ جا کے گاڑی میں بیٹھا۔ کچھ دیر کے بعد ہمارا سفر شروع ہوا۔ کھیتوں کے سلسلے تھے آگے جو نہ جانے کہاں تک پھیلے ہوئے تھے۔ بہت دیر کے بعد جیپ رکی۔ یہاں بھی ایک مکان بنا ہوا تھا۔ میدانوں اور کھیتوں کے درمیان ایک اجڑا ہوا اور بری حالت والا مکان تھا۔ آپ اندر جا سکتے ہیں، ڈرائیور نے کہا۔ میں گاڑی سے اتر کے مکان کے دروازے کی طرف بڑھا، جا کے دستک دی، جواب میں ایک بھاری پر آواز سنائی دی، اندر آ جاؤ۔ میں اندر چلا گیا۔ جیسی حالت باہر مکان کی تھی ویسی ہی کمرے کے سامنے کرسی میں ایک سیافام بیٹھا تھا۔ بیگ لے کر آئے ہو؟ اس سیافام نے اپنی بھاری آواز میں پوچھا۔ جی لے کر آیا ہوں، میں نے جواب دیا۔ مجھے دو اور وہ بیگ اٹھا لو۔ میں نے بیگ اسے دیا، اس نے فوراً پکڑا۔ فوراً پکڑنے کی وجہ سے بیگ کھلا، اس میں بڑے بڑے نوٹوں والی گڈیاں نیچے گر پڑی۔ میں بڑا حیران ہوا۔ سیافام نے فوراً وہ گڈیاں واپس رکھی اور غصے سے کہا، جو کام کرنے آئے ہو کرو۔ خیر وہ بیگ کی طرف گیا۔ وہ ایک درمیانے سائز کا بیگ تھا اور وزن بہت بھاری تھا۔ میں نے بیگ اٹھا کے گاڑی میں رکھا اور واپس حویلی کی طرف چل دیا، لیکن میں حیران تھا کہ پیسے کم از کم 50 لاکھ کے قریب تھے، اور اس بیگ میں اتنی خاص کیا چیز تھی کہ جو کہ 50 لاکھ کی تھی۔
پہلے تو میرا دل کیا کہ کھول کے دیکھوں، لیکن ڈرائیور کے ساتھ تھا اس لیے یہ سب نہ کر سکا۔ میں نے حویلی میں مینیجر کو بے چینی سے ٹہلتے دیکھا۔ گاڑی کو آتے دیکھ کے اسے کچھ چین آیا اور وہ بیگ فوراً لے کر بھاگ کر لائبریری والے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اس کا پیچھا کرنے کا ارادہ کیا۔ نہ جانے کتنے ہی سوالات میرے ذہن میں تھے۔ خیر مینیجر کے پیچھے میں کھڑا تھا۔ مینیجر نے ہاتھ ہلایا، الماری ایک سائڈ پہ ہوئی۔ مینیجر سامنے والے دروازے سے تہخانے میں داخل ہوا۔ الماری اپنی جگہ واپس آ گئی۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ جاؤں یا نہ جاؤں، پھر میں نے یہ راز کھولنے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے کتاب ہٹائی، الماری کھولی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ، نیچے بہت زیادہ سیڑھیاں تھی جو کہ ایک دروازے پہ ختم ہوتی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا لیکن دل بہت زیادہ ڈر رہا تھا۔ خوف سے میرا برا حال تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا میرے ہوش اڑ گئے۔ مینیجر بیگ کھول رہا تھا۔ ٹھاکر صاحب کا بیٹا بیٹھا تھا اور مینیجر نے بیگ سے گوشت کا ٹکڑا نکالا، انسانی گوشت کا، ٹھاکر کے سامنے رکھ دیا، جیسے وہ ایسے کھانے لگے جیسے بچپن سے بھوکے ہوں۔ میں وہاں سے واپس آنے کا سوچ رہا تھا کہ پتی سامنے آیا اور میرے اوپر چھلانگ لگا دی۔ میرا پہلے ہی خوف سے برا حال تھا، اوپر سے پتی اس نے مجھے بری طرح سے کاٹنا شروع کیا اور مجھے بری طرح سے زخمی کیا۔ میں بے ہوش ہوا، ہوش آیا تو خود کو ایک کمرے میں پایا۔ یہاں ہر طرف تاریکی کا راز تھا۔ مجھ میں کھلنے کی ہمت نہ تھی۔ میں نے کوشش کی، زخم اتنے زیادہ تھے اور اس وقت اتنے دکھ رہے تھے کہ بتا نہیں سکتا۔ پھر میری آنکھیں اندھیرے کی حالت میں کھلنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ کمرے کی حالت بہت بری تھی۔ کمرے کا ایک ہی دروازہ تھا جو کہ بند تھا۔ مجھ میں چلنے کی ہمت نہ تھی۔ اس وقت میرے دماغ میں کئی باتیں گردش کر رہی تھی۔ ایک تو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ ٹھاکر صاحب مینیجر اور ٹھاکر کا بیٹا آدم حور تھے۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور میرا حشر بھی وہی ہونے والا ہے جو اس سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا۔ مجھے اس لڑکی کی یاد آنے لگی، مجھے اپنی امی کی یاد آنے لگی۔ اتنے میں دروازہ کھولنے کی آواز سنی۔ مجھے لگا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ میرا سانس خشک ہوا، لیکن دروازے پہ خیاط کھڑا تھا، ٹھاکر کا ملازم جو کہ میرا ہمدرد تھا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے پاس عظمیٰ تھی۔ ایک بار پھر میرے لیے خیرتوں کا سفر شروع ہوا۔ ہم ایک گھر میں تھے، یہاں مجھے بہت سے خاموشی سے لایا گیا۔ اس کمرے میں میرے سامنے عظمیٰ اور خیاط تھے۔ دونوں مجھے اس تہخانے سے اس مکان میں بڑی خوشحالی سے نکال کر لائے تھے۔ وہ چھوٹا سا گھر خیاط کا تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے کر آیا۔ عظمیٰ نے مجھے تہخانے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ اس نے میرے زخموں پہ پٹی لگائی۔ سب یہ سمجھتے تھے کہ میرا ذہنی توازن بگڑ گیا، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ شروع سے اپنے ہوش میں رہی ہوں۔ میں نے یہ بہروپ اپنے باپ ٹھاکر کے ظلم کی وجہ سے اختیار کیا۔ وہ بڑا خطرناک آدمی ہے، بڑا ہی بے رحم، انسانوں کا گوشت کھاتا ہے، یعنی کہ آدم حور اور میرا بھائی بھی۔ اس کہانی کی ابتدا اس وقت ہوئی میں جب انہوں نے اس آدمی کو کام پہ لیا تھا جس سے میں محبت کرتی۔ مجھے پتا چل گیا تھا کہ بابا اور بھائی نے اسے مارا ہے۔ میرے سامنے اس کے ٹکڑے کیے گئے، اسے بھون کے کھایا گیا۔ میں یہ سب برداشت نہ کر سکی اور اس صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو خود کو پاگل خانے میں پایا اور میں نے خود کو پاگل ظاہر کیا۔ بابا کو بھی یقین آیا کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، اس لیے انہیں اطمینان ہوا۔ میں بھی چپ چاپ زندگی گزارنے لگی۔ سمجھ گیا تم اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی؟ ہاں، کیونکہ میرے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا، عظمیٰ نے کہا۔ میرے اس راز سے صرف خیاط واقف تھا۔ اس نے خیاط کی طرف اشارہ کیا۔ پھر بابا نے میرے لیے 2-3 لڑکوں کو بھیج کر رکھا تاکہ وہ مجھے پسند کر لیں اور مجھ سے شادی کر لیں۔ لیکن میں نے سب کو حقیقت بتائی، سب کو یہاں سے بھاگنے کو کہا۔ لیکن افسوس پتہ نہیں ڈیڈی کو کیسے پتہ چلا کہ وہ لڑکے بابا کے راز سے واقف ہو گئے ہیں۔ بابا نے انہیں ختم کروا دیا۔ میں تو یہاں آ کے پھنس گیا ہوں، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا۔ ہم نے اپنا فرض پورا کیا، اب تم نے کیا کرنا ہے یہ تم جانتے ہو۔ واپس جانا چاہتے ہو یا مرنا چاہتے ہو؟ عثمان نے پوچھا۔ تم اب کیا کرو گی؟ میں نے سوال کیا۔ میں یہاں ہر روز قتل دے کے تنگ آ گئی ہوں، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، یہ جگہ، یہ حویلی چھوڑنا چاہتی ہوں، جا رہی ہوں یہاں سے۔ کہاں جاؤں گی؟ تمہارے ساتھ، عثمان نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ اگر تم اپنے ساتھ مجھے رکھ سکو تو میں تمہیں اپنا آپ دینے کو تیار ہوں۔ میرے لیے اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں؟ بس ایک بار میں تمہیں یہاں سے لے کر نکل جاؤں تو پھر ہمیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ تمہارے بھائی اور بابا کی حکومت اس علاقے پہ ہوگی، لیکن شہر میں کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم وہاں بالکل محفوظ رہیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر میں تمہارے ساتھ چل رہی ہوں، عثمان نے کہا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ اتنی آسانی سے یہاں سے نکل سکیں گے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، نکلنا بڑا مشکل ہوگا۔ پھر وہ حیات سے مخاطب ہوئی۔ حیات، تم نے سارا انتظام کر لیا نا؟
ہاں بیوی جی، سب انتظام ہو چکا ہے. آپ لوگوں کو 2 دن اسی مکان میں چھپ کے رہنا ہوگا تاکہ سب کی بھاگ دوڑ ختم ہو جائے، تھوڑا سکون ہو جائے، اس کے بعد نکل جائیے گا. ٹھیک ہے، لیکن تم ہر طرف گہری نظر رکھنا تاکہ تم جان سکو کہ وہاں کیا کچھ چل رہا ہے، وہ لوگ کیسی پلاننگ کر رہے ہیں. جی بیوی جی، یہی بات ہے، اس طرف کوئی نہیں آتا، کسی کا دھیان نہیں جائے گا، بس کھانے پینے کی تکلیف ہو جائے گی. ویسے راشن سبزیاں بھی سب رکھی پڑی ہیں. تو پھر پریشانی کس بات کی، سب کچھ پکانا میں جانتی ہوں، بچپن سے میرا یہی شوق رہا ہے. وہ چلا گیا اور ایک دن عظمیٰ کے ساتھ گزر گیا. ہم دونوں نے ایک دوسرے سے دنیا بھر کی باتیں کی. اس کی باتیں بڑی اچھی تھی. میں بھی اس کے ساتھ رہ کے یہ بھول گیا کہ میں کس امتحان سے گزر رہا ہوں یا کسی بلائیں ہمارے سروں پہ منڈلا رہی ہیں. دونوں کو اس کی پرواہ نہ تھی. اس نے بڑے مزیدار کھانا پکایا. اس کی یہ خوبی بھی سامنے آئی، یعنی ہر لحاظ سے ایک مکمل لڑکی تھی. اسے اپنی ماں سے بڑا پیار تھا. وہ اس کا ذکر بڑے احترام اور پیار سے کرتی. میں نے اس سے پوچھا، تمہاری والدہ، ان کا انتقال کیسے ہوا؟ سچ تو یہ ہے کہ انہیں پاپا نے مار دیا اور انہیں بھی وہ کھا گئے. لیکن تمہارے بھائی اور پاپا انسانی گوشت کیوں کھاتے ہیں؟ میں نے سوال کیا. اس بارے میں مجھے زیادہ پتا نہیں، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ اس حویلی میں ایک جادوگر آیا تھا. اس دوران لوگوں کا قتل ہونے لگا، یعنی جادوگر نے انہیں انسانی گوشت کھانے کا عادی بنایا، ورنہ ایک انسان دوسرے انسان کا گوشت کیسے کھا سکتا ہے؟ میں اس کی بات سن کے سمجھ گیا کہ سب کچھ وہ خوشی سے نہیں کرتے بلکہ مجبور ہیں. اگر وہ ایسا نہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ خود بھی زندہ نہ رہ سکے. ایسی میں نے کی کہانیاں پڑھ رکھی تھی اور اب میں اس کی زبانی یہ سب جان کر اطمینان ہو کے بیٹھ گیا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کوئی جن بھوت نہیں، بلکہ وہ خود ہی ایسا کرتے ہیں. وہ سب سے بڑھ کے وہ خود ہی جن بھوت ہے. کہانی سناتے ہوئے وہ رو رہی تھی. مجھے اس پہ ترس آیا. ابھی میں نے بہت کچھ پوچھنا تھا اور بہت کچھ جانا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے دروازہ کھولا تو حیات آیا. اس کے ساتھ وہ گونگا بھی تھا اور کچھ محافظ بھی تھے. حیات نے ہمیں دھوکہ دیا. وہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے آیا تھا. تکلیف کی شدت سے میری جیہیں نکل رہی تھی. میں نہیں جانتا تھا کہ عظمیٰ کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا. مجھے صرف اپنا معلوم تھا کہ وہ لوگ بڑے بے دردی سے مجھے مار رہے تھے اور کھینچتے ہوئے مجھے مکان سے باہر لائے تھے. عظمیٰ کو انہوں نے کسی بوری میں بند کیا اور ایک گاڑی میں ڈال رہے تھے. جہاں تک میرا سوال تھا، مجھے ہوش نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا. مار کھاتے کھاتے میں بے ہوش ہو چکا تھا اور جب میری آنکھ کھلی تو کسی جگہ گپ اندھیرے میں خود کو پایا. میرے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. میں اتنا صرف محسوس کر سکتا تھا کہ میں کسی کمرے کے فرش پہ پڑا ہوا ہوں. البتہ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے پھر تہانے میں لے آئے تھے. پھر ایک چیخ سنائی دی، کسی عورت کی یا پھر کسی لڑکی کی چیخ. میں کام سا گیا. خدا کی پناہ، یہ کیسے لوگ تھے؟ بیچاری عظمیٰ پہ تشدد کر رہے تھے. چیخ بھی ایسی تھی کہ جیسے کسی کے جسم پہ کوڑے برسائے جا رہے ہوں. پھر اس لڑکی کی سسکیاں گونجنے لگی. شاید وہ بھی میرے ساتھ اس کمرے میں تھی، اس لیے اس کی آواز مجھے اتنے قریب سے سنائی دے رہی تھی. میں نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے. میرے ہاتھ میں ایک دیوار کے ساتھ ٹکرائے، یعنی مجھے کسی دیوار کے ساتھ لا کے پھینکا گیا. اس عمل میں مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میرے دونوں ہاتھ بھی سہمی تھے. شاید انہوں نے میری بے ہوشی کے دوران مجھ پہ غصہ اتارا تھا. نہ جانے مجھے کتنے کوڑے یا ڈنڈے مجھ پہ برسائے. میں نے اس طرف رینگنے کی کوشش کی لیکن مجھ سے ایسا نہ ہو سکا. درد کی تیز لہر اٹھی. میں چیخ اٹھا. میں نے اپنے ہونٹوں کو بھینچ کے اپنی گردن ایک طرف ڈالی. خدا جانے کتنی دیر تک اس طرح پڑا رہا. پھر آہستہ آہستہ روشنی ہونے لگی. یہ روشنی ایک روشن دان سے آ رہی تھی. ابھی معلوم ہوا کہ میں ایک بڑے کمرے میں ہوں اور کمرے کو دیکھ کے میرے ہوش اڑ گئے. کمرہ کیا پورا تشدد خانہ تھا. ایک بڑی سی میز تھی جس کے چاروں انسانوں کو باندھنے کے لیے بیلٹ لگے ہوئے تھے. ایک طرف آری پڑی تھی اور ٹوکے بھی تھے. اس کے کھانے پینے کا سامان دیکھ کے میں بے ہوش ہوتے ہوئے بچا. ایک آدمی زمین پہ بندھا ہوا تھا. اس کی ایک ٹانگ غائب تھی. شاید وہ مر چکا تھا. میں خدا سے اپنی مدد کی دعائیں کرنے لگا. شاید میری اس وقت خدا نے سن لی اور سب کچھ بدل گیا. تمہارا اندازہ درست تھا. حویلی میں یہ سب کھیل کھیلا جا رہا تھا. اچانک انسپیکٹر آیا. کوئی عصبی طاقت نہیں بلکہ حویلی میں موجود انسان یہ سب قتل کر رہے تھے. میں نے ہر طرح سے انکوائری کی اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ یہی ہے. میں نے ان سب کو پکڑ لیا، بدی کو مار دیا اور اب تمہارے سامنے ہوں. وہ عظمیٰ کہاں ہے؟ میں نے اس کے بارے میں پوچھنا چاہا. وہ بھی ٹھیک ہے. اگر میں بر وقت کارروائی نہ کرتا تو شاید وہ کچھ ہو جاتا جو شاید ہونا نہیں چاہیے تھا. میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری دعائیں سن لی. نہ صرف مجھے زندگی دی بلکہ عظمیٰ کو بھی زندہ میرے سامنے کر دیا تھا. انسپیکٹر اسد صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہم لوگوں کی جان بچائی، ورنہ میں اپنی موت کو بڑے قریب سے دیکھ رہا تھا.
ہاں جانتا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تم نہیں جانتے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ میں جب سے یہاں آیا ایک دن بھی سکون سے نہیں سویا۔ ہر لمحے اس کیس کی طرف رہا، نہ دن دیکھا اور نہ رات۔ میرا ایک ہی مقصد تھا کہ میں اس درندے کو پکڑوں جو انسانی جانوں کو ضائع کر رہا ہے، اور میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ یہ میرے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگر یہ کام نہ ہوتا تو شاید یہاں بہت کچھ ہوتا رہتا، نہ جانے کتنی جانیں ضائع ہو جاتی۔ میں نے بہت کچھ معلوم کر لیا اور لوگوں کو آدم خور بنایا گیا۔ جس نے یہ سب کیا وہ ان کے ہاتھوں مارا گیا، اس کا خون بھی یہ لوگ پی گئے اور اس کا گوشت بھی یہی لوگ کھا گئے۔ انسپکٹر اسد نے نیا انکشاف کیا جو میرے لیے بڑا اہم تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لیے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور پھر میرا اور عثمہ کا علاج ہوتا رہا۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ ٹھاکر اور ان کے تمام ساتھی مارے جا چکے ہیں۔ میں نے گہری سانس لی۔ ان کا مرنا انسانوں کے لیے ایک نئی زندگی تھی۔ اگر وہ زندہ رہتے تو انسانی خون ہوتا رہتا، کیونکہ وہ انسانی روپ میں درندے تھے۔ اور اب ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ ہم نے شادی کر لی اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔